बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईद उल फितर के बाद आज ये हमारा पहला शो है, तो तमाम देखने वालों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिसे कहते हैं गुज़िश्ता से पैवस्ता ईद। और अब चलते हैं प्रोग्राम के मौज़ूआत की जानिब। सबसे अहम मौजू है वो डायरेक्टर जनरल ISPR की आज की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है और फौज का किसी सियासी जमात, किसी सियासी नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं जुड़ा हुआ, ना ही कोई रगबत है, बल्कि तमाम सियासतदान, तमाम सियासी कायदीन को एक ही नजर से देखा जाता है और वो है एहतराम का रिश्ता। और उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त के साथ फौज का एक गैर सियासी रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या अहम बातें की, हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हिस्सा मुंतखब किया है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत के ऊपर के अंदर डाला जाए। ये अवाम के मफाद में नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर जो अफवाज सियासत या कि एक मजहब या एक खास मसलक या एक फ़िरके की तरफ तवज्जो हो जाए, उसके खिलाफ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की या जो आर्मी की फॉर एनी इन एड ऑफ सिविल जो तैनाती है, जो डिप्लॉयमेंट है, इसकी मजाज हुकूमत पाकिस्तान होती है। और हमने उसके ऊपर जो अपना मुफस्सल इनपुट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल में बता दिया है। DG ISPR ने भारत को भी बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि भारत अगर कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को बदलने का सोचता है या बदलने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से ये बड़ा वाज़े पैगाम है और ये पॉलिसी है कि कश्मीर ना पहले भारत का अटूट अंग रहा है और ना इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। एक तो इस अहम प्रेशर पे आज हम गुफ्तगू करेंगे, बहुत सी अहम बातें की, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। फिर इसके अलावा आज एक और ऑडियो लीक, मुबैना ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पे आई और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब और PTI के वकील ख्वाजा तारिक रहीम साहब की गुफ्तगू हुई, जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हटाए जाने के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत केस, फिर मौजूदा जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उन पर गुफ्तगू हुई। और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले का सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। जनाब मलिक अहमद खान साहब और वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि इससे कबल भी एक ऑडियो लीक आई थी ईद के दिनों में, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की सास साहिबा और ख्वाजा तारिक रहीम साहब, जिनकी आज की ऑडियो आई है, उनकी बेगम साहिबा की आपस की गुफ्तगू थी। इस पर उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि इन चीज़ों पे सो मोटो नोटिस लेकर इनकी तहकीक की जाए। इस हवाले से उन्होंने ये नुक्ता सामने रखा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ स्वात कबल में, जहां CTD थाने में 2 धमाके हुए, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 18 अफराद शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। 44 अफराद जख्मी हुए, अल्लाह ताला जो जख्मी उनको सेहतयाब करे। और इस हवाले से IG खैबर पख्तूनख्वा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो स्वात कबल में धमाका हुआ है, उन्होंने कहा कि ये दहशत गर्दी का नतीजा नहीं है बल्कि जो बारूदी मवाद वहां मौजूद था उसके फटने से हुआ है। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ा ही पर्टिनेंट और मुतफरक पैनल आज हमारे साथ गुफ्तगू करता हूं आपसे करा देते। हमें बजरिया TV वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है और माशाल्लाह लॉयर हैं, सेनेटर हैं, आपका बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब। शौकत यूसुफजई साहब साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। कामरान यूसुफ साहब वेरी नोटेड एनालिस्ट, एंकर, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। कामरान आपको भी वेलकम करते, तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मो वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज आप लोगों की इजाजत से कामरान यूसुफ साहब से करूंगा। कामरान यूसुफ साहब, टू स्टार्ट विद, डायरेक्टर जनरल ISPR की मेरे ख्याल में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े क्लियर नुकात पे उन्होंने वाज़े पैगाम दिया है। आपका क्या एनालिसिस है, आपको उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी ऐसी बात हाईलाइट क्या लगी आपको इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर मैं इससे आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब से ये DG ISPR तैनात हुए हैं तो ये उनकी बाकायदा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और उनसे मैंने भी एक सवाल किया था, धो के उसका उन्होंने उस तरह से जवाब तो नहीं दिया। एनीवेज आई थिंक इसमें एक तो उन्होंने एज यूजुअल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया तो उन्होंने यही कहा कि वो 1 पॉइंट एजेंडा, यानी कि जो आर्मी के प्रोफेशनल मामलात हैं और जो मुल्क की इंटरनल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है और ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है उस पर बात करेंगे। लेकिन फिर जाहिर है कि क्वेश्चन आंसर सेशंस में ऐसे सवालात भी हुए
کہ جس کا پاکستان کی سیاست سے تعلق ہے. تو میرے لیے جو ہائی لائٹ ہے آئی تھنک 2-3 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک جس کا آپ نے کلپ بھی چلایا جس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو فوج ہے وہ ایک قومی ادارہ ہے, یعنی کہ قومی فوج ہے. اس میں تمام مسلک سے, تمام صوبوں سے فوج کے اندر نمائندگی ہوتی ہے. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ فوج کسی ایک سیاسی جماعت کی یا کسی ایک مذہبی جماعت کے نظریے کی عکاس ہے, اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کسی بھی دنیا میں ہو تو پھر وہاں پر جو فوج ہے وہاں پہ تو پھر کیوس ہوگا. تو اس میں آئی تھنک میسج بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حالیہ مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے, یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ شاید جو موجودہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک گروہ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لندن پلان کا بھی حوالہ دیتے ہیں. ایک تو یہ بڑا واضح میرے خیال میں اس کے اندر پیغام ہے کہ فوج آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ان کا کردار ہے وہ اس کو نبھا رہے ہیں. دوسرا آئی تھنک اس کے اندر اگین جو پنجاب کے اندر انتخابات کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے فوج کی تعیناتی کا, اس میں انہوں نے واضح طور پر ایک وضاحت آئی تھنک فوج کی طرف سے واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ فوج کی جو تعیناتی ہے وہ مشروط ہے وفاقی حکومت کی اجازت سے. آئین کے آرٹیکل 245 کا بھی انہوں نے حوالہ دیا. تو یہ انٹرسٹنگ ان کا ٹیک تھا. اب کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے, کیا سپریم کورٹ فوج کے اس موقف کو مانے گی, یہ میرے خیال میں ایک دیکھنے والی بات ہے. سو اوور آل آئی تھنک ان کی میڈن پریس کانفرنس تھی, بہت سے سوالات کے انہوں نے جوابات دیے بھی, لیکن کچھ ایسے سوالات تھے جن کو ان کے جوابات دینا انہوں نے اوائڈ کیا. بٹ اوور آل میں نے 2 ایشوز پہ جو بات کی ہے آئی تھنک میسج از ویری کلیئر کہ فوج از ٹرائنگ ٹو بی اے پولیٹیکل. اوکے, اس ٹرائنگ ٹو بی اے پولیٹیکل آپ نے کہا. بارکف, میں کامران مرتضیٰ صاحب سر اس حوالے سے آپ بھی اگر اپنے کومنٹ دینا چاہیں, اپنا پولیٹیکل ریئیکشن دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا, لیکن چونکہ آپ کا تعلق پارلیمنٹ سے بھی ہے اور سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور آڈیو لیکس کی بات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو میں چاہوں گا اس پر بھی ذرا اپنا کومنٹ دیجیے گا کہ آج ہم نے ایک تو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس چونکہ کامران موجود تھے اور انہوں نے اس کی ہائی لائٹس بھی ہمارے ساتھ شیئر کی. سر یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس پہ 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے, میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا سن رہا تھا, انہوں نے ایک لیگل فرم ہے ان کی ہے یا ان کے بیٹے کی, تو اگر کوئی مشورہ مانگے تو وہ ضرور دینے کو تیار ہیں. دوسرا جو کانٹینٹ کی بات آتی ہے, آپ ایز اے لائر, ایز اے پارلیمنٹرین کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے, اس سے پہلے بھی آڈیو لیکس آئی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ان کی ساس کی آئی تھی آنریبل چیف جسٹس صاحب کی, آپ سمجھتے ہیں اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے, اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے, اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامران مرتضیٰ صاحب. 3-4 باتیں ہو گئیں. پہلے تو میں سوات کے واقعے پہ جو ہے نا وہ متاثر فیملیز ہیں جو شہداء ہیں اور جو زخمی ہیں ان سے سب سے تعزیت کرنا چاہوں گا. شہداء کے لیے جو ہے نا تعزیت اور ان کے درجات کی بلندی, آمین. اور زخمیوں کے لیے اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے. مگر ساتھ اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ ایڈ کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ کیسے نہیں تھا اور اس میں اتنا بڑا جو ہے نا وہ اتنی زیادہ کیجولیٹیز ہو گئیں. یہ میں ایز اے ایڈوکیٹ جو ہے نا اس کو مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. بہرحال اس کا کام یہ جو ہے وہ آگے جو بھی تفتیش کریں گے, تحقیق کریں گے, ان کا کام ہے. مگر مجھے جو ہے نا وہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی. فوج کے حوالے سے آپ نے کہا کہ میں کمنٹ کروں, تو وہ میرے جو ہے نا مجھے جو سب سے حوصلہ افزا بات ان کی لگی ہے احمد شریف صاحب کی, شاید ان کی پہلی جو ہے نا وہ پریس کانفرنس تھی اور پہلی پریس کانفرنس میں وہ میڈن ہوتی ہے. مگر ایک چیز جو سب سے بڑی جو اچھی لگی ہے کہ یہ فوج قومی فوج ہے, فوج کو قومی فوج ہی ہونا چاہیے, اور اگر کوئی اے پولیٹیکل بھی ہو جائے تو یہی جو ہے نا یہ سب جتنی بھی سیاسی طاقتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ کسی بھی فوج کو جو ہے وہ کوئی اس کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, اس کا ایک قومی کردار ہونا چاہیے, اس کا دستوری کردار ہونا چاہیے. اگر وہ ہو تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے نا ایک میسج آ گیا. ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے سو موٹو کی بات کی, 2 ہمارے اپنا دوستوں کی طرف سے, تارڑ صاحب کی طرف سے اور احمد خان صاحب کی طرف سے. تو اگر سو موٹو اگر عدالت نہیں لینا ہے جن سے متعلق ہے تو پھر ماتم ہی کر سکتا ہوں. اس پہ سارے جو ہے نا جو بھی سوچ ہے اس کے اوپر میں ماتم کروں گا. آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی بات ہے اور اس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو پھر جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ چاہیے کہ اس میں ایکشن لے لے, اور اگر ورنہ تو پھر جن سے متعلق ہے, جن کے اوپر جو ہے نا آپ الزام لگا رہے ہیں انہی سے کہہ رہے ہیں سو اٹھو, تو انفارچونیٹ. یہ بس میں اس بات کو اتنا ہی وہ کر لیتا ہوں
یہ سو موٹو کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک آڈیوز کی بات ہے, جی دیکھیے آڈیوز عام طور پہ جو ہے وہ یہ غیر اخلاقی ہے. یہ بات اگر عام اس میں آپ چلے جائیں, کسی کی بھی نجی گفتگو کو ریکارڈ کرنا جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے. مگر یہاں پہ گزشتہ 6 سالوں سے کم از کم پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے, اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کے جو ہے نا وہ کردار ہیں, اور شاید مجھے کچھ ذاتی طور پہ بھی ان کرداروں کا علم ہے. میں جانتا ہوں کہ کون کون کردار ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا نام لوں اس وقت. اور وہ واٹس ایپ گروپ بھی تھے, پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوئی, کسی کو نااہل بھی کیا گیا ساری زندگی کے لیے. جی. حالانکہ ساری زندگی کی نااہلیت جو ہے نا وہ کہیں پہ نہیں لکھی ہوئی ہے دستور سے آگے جا کے. پھر اس کے بعد بھی پولیٹیکل انجینئرنگ مختلف جو ہے نا وہ اینگل سے ہوتی رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ 6 سالوں میں آلموسٹ تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا گیا ہے. اور یہ بھی ایک اور بڑی بدقسمتی ہے. اللہ کرے کہ یہ اس تباہی سے ہم نکل آئیں یا نکل پائیں. مگر جہاں پہ اس طرح سے ادارے جو ہے نا وہ اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں انوالو ہوتے ہیں, اور وہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ خرابیاں جنم لیتی ہیں. اللہ کرے کہ باقی ادارے بھی جو ہے نا وہ کہیں کہ ہم قومی ادارے ہیں اور ہم بھی اے پولیٹیکل ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اہم نکات اٹھائے. میں شوکت یوسفزئی صاحب کے پاس جاؤں گا. شوکت صاحب, آپ کیا کہیں گے جو نکتہ اٹھایا کامران مرتضیٰ صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ ریئٹریٹ کیا ہے DGI-SPR نے, اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا عزم بھی یہی ہے کہ پاک فوج ادارہ ہے, کسی سیاسی جماعت, کسی سیاسی نظریے کی طرف رغبت نہیں ہے, جھکاؤ نہیں ہے, اور تمام سیاستدان اور تمام جو پولیٹیکل پارٹی لیڈرز ہیں وہ قابل احترام ہیں. ایز اے PTI فرنٹ لائن لیڈر, آئیڈیولوجیکل ممبر, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا جو سوات, چونکہ آپ کا تعلق بھی مالا کنڈ سے ہوا ہے, وہاں انتہائی افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرمائے. اس پہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, چونکہ آپ ماشاءاللہ 9.5 پونے 10 سال خیبر پختونخوا حکومت کے بڑے فعال وزیر بھی رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے سوات کا واقعہ بڑا عجیب سا تھا کہ شروع میں کہا جی دہشت گردی ہے, خودکش حملہ ہے, پھر اس کے بعد وہ چینج ہو گیا. تو یہ تو ڈیفینیٹ ہے. پولیس جو ہے وہ اگر گورنمنٹ میں ہم ہوتے تھے تو ہم بھی پولیس سے پوچھتے تھے کہ جی کیا ہے, جی تو پولیس جو ہمیں بتاتی تھی وہ پھر ہم آگے میڈیا کو بتاتے تھے. تو جو پولیس خود کہہ رہی ہے کہ یہ خودکش حملہ نہیں تھا یا کوئی دہشت گردی نہیں تھی, بلکہ یہ ایک واقعہ پیش آیا جو کہ ان کا جو گودام تھا یا جو بھی تھا اس کے اندر جو بارود پڑا ہوا تھا, وہاں اس میں اندر دھماکہ ہوا ہے. تو یہ تو انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کہنا صرف کہ جی یہ غفلت ہوئی ہے تو یہ بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری جانیں گئی ہیں ہمارے سوات کے اور باقی علاقوں کے بڑے جوان پولیس اہلکار. میرے شانگلہ کے عصمت علی ہیڈ کانسٹیبل جو آج اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا, یہ لوگ جو ہے اس میں شہید ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا دہشت گردی کے اس سے گزر کے سوات نکلا تھا, اور ابھی ٹورزم کے ٹریک پر چل پڑا تھا. اور اس طرح کے واقعات کے ہونے سے جو ٹورزم ہے وہ 5 سال پیچھے چلی جاتی ہے, لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزوں کی روک تھام ہونی چاہیے. اگر کہیں سے غفلت بھی ہوئی ہے تو ضرور بتایا جائے, انکوائری کی جائے. جو باقی جس پہ آپ ڈسکشن آپ شروع کی آپ نے ISPR, اس کی اوپر دیکھیں یہ بڑے عرصے سے یہ خواہش رہی ہے کہ فوج کا جو ادارہ ہے وہ اے پولیٹیسائز ہو, اے پولیٹیکل ہو. اور اس کی مین وجہ بھی شاید یہی ہے کہ ان کے لیے تمام جماعتیں جو ہیں وہ یکساں ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. تو جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس ظاہر ہے ان کو ان کے آرڈر کو اوبے کرنا ہوتا ہے. لیکن جو کچھ جگہوں پہ جو اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا رہا ہے, اور میں تو پورے 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو PDM ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتی آ رہی ہے. اچھا, جو کام وہ کر رہی ہے, جس طرح انہوں نے پنگا لیا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ, تو پیچھے سے وہی کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو یہ جو چیزیں نا آج جو انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ ہم قومی فوج ہیں, تو جس طرح انہوں نے کہا اس طرح عملی مظاہرہ بھی ہو جائے نا تو زبردست ہو جائے گا. اچھا, دیکھیں سیاست کرنا پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے, اور یہاں پہ کوئی بھی غدار جماعتیں نہیں ہو سکتی ہیں, سارے محب وطن لوگ ہو سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے, کوئی کرپٹ زیادہ ہوتا ہے, کوئی کم ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا ہے, لیکن ملک دشمن کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک.
تو اس لحاظ سے عوام کو فیصلہ کرنے کا اختیار ملنا چاہیے، اور یہ جو آئین قانون کی بالادستی اور یہ چیزیں جو یہ ہونی چاہیے. تو اگر اس کے پیچھے چھپ کے کہ جی اسٹیبلشمنٹ چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے اس کو استعمال کر کے، تو یہ چیزیں ضرور میں کہوں گا کہ اس سے جو ہمارا فوجی ادارہ ہے وہ اس پہ ضرور متاثر ہو رہا تھا. اور جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی تو میں امید رکھتا ہوں اچھا کہ عملی طور پہ بھی یہ اس طرح کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ اور جو بھی دیکھیں فوج کا کام ہے آئینی ذمہ داری پوری کرنا جو ان کو ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے اسی دائرے کار میں رہ کے وہ کریں گے، ان کی عزت بڑھے گی. ٹھیک. اور لوگ فوج کی عزت کرتے ہیں، قربانیاں دی ہیں انہوں نے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی گئی ہیں تو اس میں فوج کے بہت بڑا رول رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سیکورٹی اداروں کا رہا ہے، ہمارے پولیس کا رہا ہے. تو لوگ تو فورسز کی عزت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کو یہ 3 4 5 مہینے یا پورے سال میں جس طریقے سے ان کو انوالو کیا گیا اور دوسری طرف سے خاموشی رہی، تو اس نے تھوڑا سا ان کے کردار کو متاثر کیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے، ان کی پریس کانفرنس آ گئی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جس چیز کے پیچھے چھپ کر پی ڈی ایم کبھی الیکشن کو لات مار رہی ہے، کبھی سپریم کورٹ کے آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم آپ کا بات نہیں مانتے ہیں، تو یہ چیزیں جو یہ بھی کلیئر ہونے چاہیے، کلیئر ہونے چاہیے کیونکہ آئین پر عمل داری یہ سارے اداروں کی ذمہ اور داری ہے. شوکت یوسف زئی صاحب اور یہ تو آپ نے صحیح کہا. اگر میں آپ سے کسی سوال پوچھوں آپ قانون نے پہ کہا یہ عمل کلیئر درآمد ہونی کرائے چاہیے، گی تو یہ آپ نے اہم نکتہ اٹھایا شوکت یوسف زئی. آپ نے کہا کہ یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے اور تعصب نہیں ملنا چاہیے کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور آپ کے مطابق کہ جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. لیکن سر وہ عمران خان صاحب کا جو حالیہ انٹرویو ہے اس کے بارے میں بھی ضرور رائے سے ضرور نوازیے گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف کے کہنے پہ آپ لوگوں نے آپ کی اسمبلی جس کے آپ ممبر تھے اور شانگلہ سے ووٹ لے کر آئے تھے اور پنجاب اسمبلی وہ توڑ دی گئی. تو اس پہ بھی آپ کی سر کیا رائے ہے؟ خود خان صاحب ایک سابق آرمی چیف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑ دی. میرے بھائی اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. عمران خان نے جو کہا، چلو باجوہ صاحب کو ایک طرف رکھیں، وہ آرمی چیف تھے سر. اپنے جو پرائم منسٹر ہیں، آپ کے مریم صفدر ہے، آپ کے جو وزیر داخلہ ہے احسن اقبال ہے، کس کس کا میں نام لوں، ٹی وی پہ آ کے سب سے پہلی بات وہ کرتے تھے آپ نے الیکشن کرنا ہے، اپنی دونوں اسمبلیاں توڑ دیں ہم الیکشن کرا لیں گے. یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی؟ سر وہ تو سیاستدان ہے، سیاسی رائے دے سکتے ہیں نا. آپ نے جیسے کہا فوج تو غیر سیاسی ہوتی ہے نا سر، وہ سیاسی رائے تو نہیں دے سکتی. کے ساتھ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کو تو کہا گیا کہ اسمبلیاں توڑ دے دونوں تو آپ کے الیکشن ہو جائیں گے. وہ آپ میرا سر سوال کا زاویہ کچھ اور ہے. کہنے پہ کہ جی انہوں نے کہا کہ توڑ دو ہم نے توڑ دی. نہیں یوسف زئی صاحب میرے سوال کا زاویہ فرق ہے کہ آپ کو تو بتایا گیا ہے. میرے سوال کا زاویہ فرق ہے. سیاستدان تو آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے جیسے آج آپ نے کہا کہ ظاہرہ کریں، لیکن ایک آرمی چیف اگر کہیں کہ جی اسمبلیاں توڑ دیں اور وزیر اعظم صاحب توڑ دیں تو سر یہ عمل کیسا دیکھا جائے گا؟ اس پہ رائے چاہ رہا ہوں آپ کی. میں میرے بھائی آرمی چیف کوئی دوسری جگہ سے نہیں ہے، وہ بھی پاکستانی ہے. اچھا. اور پاکستان کی عوام سے ہی نکل کے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں. وہ پاکستانی ہے، کوئی باہر سے نہیں آتے ہیں. وہ جب انہوں نے یہ شاید چونکہ میں خان صاحب سے نہیں ملا ہوں اس کے بعد جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، لیکن جو دوسرے لیڈرز ہیں ہمارے ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا اسمبلیاں توڑ دیں ہم نے توڑ دی. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو تو سارے لیڈرز کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا آسان ہو گیا ہے، وزیر داخلہ بھی کہہ رہا ہے، مریم صفدر بھی کہہ رہی ہے، وزیر احسن اقبال با تدبیر بھی کہہ رہا ہے کہ جی اسمبلیاں توڑ دو ہم آپ کے لیے الیکشن کرا دیں گے. اچھا. تو دیکھیں اسمبلیاں توڑ دی، چلو باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑ دی. اچھا. تو آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ جب اسمبلیاں ٹوٹتی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں. وہ تو بات ٹھیک ہے سر، وہ تو آپ کا نکتہ ہے. تو آئین پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اوکے یہ سر گورنمنٹ کس کے یہ تو سر ہم نکتہ اٹھا لیا یوسف زئی صاحب، اس پہ ہم لوٹ کے آئیں گے اور یہ میں کامران صاحب سے سنوں گا. اور ویسے بھی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے 26 کو کل اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو فنڈز کی فراہمی ہے وہ دے دیں، اور 27 کو اس حوالے سے جو کمپلائنس رپورٹ ہے وہ بھی انہوں نے مانگی ہے. میں ذرا کامران یوسف صاحب کی جانب جانوں گا. کامران یوسف صاحب آپ کیا کہیں گے؟ شوکت یوسف زئی صاحب کی جو گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے کہ آرمی کی طرف سے بڑی واضح پیغام آیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا عملی مظاہرہ بھی نظر آنا چاہیے. اور جو جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کا انٹرویو اس پہ شوکت یوسف زئی صاحب کی جو ایکسپلینیشن ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں شوکت یوسف زئی صاحب کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی کیونکہ انہوں نے ایٹ لیسٹ ایکنالج کیا کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، تمام جو سیاسی رہنما ہیں، یہ سارے محب وطن ہیں، کوئی غدار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں نا، اچھا ہو کہ ہمیں اس وقت یاد ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں.
जब हम हुकूमत में होते हैं तो फिर हम एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपते हैं। रही बात के जो DGISPR ने कहा उसका अमली मुजाहरा होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि बॉल जो है वो सियासतदानों के कोर्ट में भी है। ये DGISPR ने कहा, इससे पहले आर्मी चीफ भी ये कह चुके हैं कि जो ताकत का महवर है वो अवाम है, जो हुकूमत वक्त फैसला करेगी उस पर वो अमल दरामद करेंगे। तो हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि उन्हें भी भागे भागे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाना चाहिए। अगर खुद मौजूदा फौजी क़यादत कह रही है कि हम आइन और कानून के तहत चलना चाहते हैं, हम ए पॉलिटिकल होना चाहते हैं, तो हमारे सियासतदानों को चाहिए ना कि फिर अपनी जो सियासी लड़ाई है वो सियासी मैदान में ही लड़े, वो फिर एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के ना लड़े। तो ये अगर एक हो जाए तो ना सिर्फ फौज को बल्कि मेरे ख्याल में हमारी जो सियासी जमातें हैं, तमाम जमातें, उनको भी ये अमली तौर पर साबित करने की जरूरत है कि वो जमहूरियत पसंद हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं, वो जो गैर जमहूरी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको नीचा नहीं दिखाएंगी। और दूसरा एक और इसमें बहुत अहम नुकता, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ देखें मुकाबला होना चाहिए सियासतदानों का और फैसला करना चाहिए अवाम को जी। और इसमें आई थिंक बहुत बड़ा रोल हमारी अदालतों का भी है। हमारी अदालतों का बड़ा कंट्रोवर्शियल रोल रहा है। उन्होंने नॉकआउट किया इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को, घर भेजा डायरेक्टली, ताहयात ना अहल किया। इंटरेस्टिंगली आप देखें अमेरिका जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, वहां पे साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ इस वक्त केस चल रहा है, उनके खिलाफ इंडाइटमेंट है। कमरान मुर्तजा साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। उनके आइन में, अमेरिका के आइन में यह दर्ज नहीं है कि इवन अगर सदर ट्रंप को सजा भी हो जाती है तो फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, फिर भी वो अमेरिका के सदर बन सकते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है। आप अंदाजा करें कि मतलब क्या है कि वहां पर वो लोग समझते हैं कि अवाम को फैसला करने दें कि किसने सियासत में रहना है, किसने सियासत में नहीं रहना। तो हमें आई थिंक ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को, सियासी जमातों को, बल्कि हमारी जो आला अदलियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस हैं, इनको भी शायद आई थिंक जो जमहूरी रवायात हैं उनको प्रमोट करने की जरूरत है और अपने जो इख्तियारात हैं उनसे तजावुज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने आम नुकात उठाए। व्यूअर्स वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जरा जो नुक्ते उठे हैं बिलखसूस जुडिशरी के हवाले से या लीगल इश्यूज के हवाले से, आईनी नुकात के हवाले से, वो मैं सामने रखना चाहूंगा। जो शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि ये तासुर है कि जो PDM की गवर्नमेंट है वो उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है और वो इस वक्त अदलिया के सामने जो है वो आमना सामना वो कर रहे हैं। इस पे किस हद तक सच्चाई और ये तासर क्यों कर क्रिएट हो रहा है, इसको कैसे जाहिर किया जा सकता है, सब कुछ एक वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब, कामरान यूसुफ और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब मौजूद हैं। दोबारा लौट के आते हैं आपके पास। तवानाई बचाएं, मईशत बचाएं, एनर्जी बचाएं। जी वेलकम बैक। कामरान साहब बताएगा, शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि अच्छा हो गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इस पे अमली मुजाहरा भी होना चाहिए, और वो लेकिन कह रहे थे कि तासुर ये आप लोग क्रिएट कर रहे थे कि आप फौज को साथ मिला के इस वक्त अदलिया के सामने खड़े हैं और 90 दिन में आइन में लिखा है तो इनसे आप नहीं राय फरार इख्तियार कर सकते। सर इस हवाले से जरा बताइएगा क्या सिचुएशन है और आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है। अपना अनवार, कभी आपने हमारे मुंह से सुना है कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है? कभी ये हमारे मुंह से सुना है कि वो मेंबर्स जो है ना, वो कौमी असम्बली के मेंबर वो आर्मी पूरे करके दिया करती थी?
کسی کے منہ سے تو آپ نے سنا ہے, وہ آپ کے پاس کلپ بھی ہوں گے, وہ بتا دیجئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ تو یہی ہوتی ہے نا جی. تو کبھی وہ آرمی چیف جو ہے نا قوم کا باپ ہوتا تھا, اس وقت آرمی چیف بھی آپ کو پتہ ہے کون ہوتا تھا, اور ممبر کون پورے کر کے دیتا تھا اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کن لوگوں پہ مشتمل تھی اور کون کون تھا. تو یہ تو آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. پھر ایک وقت اور آیا جب گورنمنٹ ٹاپل کرنے میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اسی جو ہے نا وہ باپ صاحب کا کردار ہے, انہوں نے خود اس کا الزام لگا دیا. اس کی ذرا ڈیٹیں اگر آپ کو یاد ہوں, اگر کلپ کے ساتھ اور ڈیٹوں کے ساتھ اگر اس کو چلائیں تو پھر آپ کو جو ہے نا اور زیادہ مزہ آئے گا. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ یہ جو بات اس کے ٹاپل کرنے پہ ہوئی, تو پھر اگلا سٹیپ آیا جس میں کہا کہ جی ان باپ صاحب کو جو ہے نا وہ ایکسٹینشن دے دیتے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوں گے. یہ اس سے اگلا سٹیپ تھا. پھر اس کے بعد ابھی جو نیا وہ آیا ہے, وہ نئی ایپیسوڈ آئی ہے, نیا جو وہ آیا ہے کہ یہ صوبائی اسمبلیاں باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی ہیں. تو اس کا بھی جو ہے نا اس کلپ کو بھی ذرا چلوا دیجئے, اس کا بھی فرانزک. تو سر وہ شوکت یوسفزئی صاحب کہتے ہیں تو آرمی چیف پاکستانی ہے نا, وہ رائے دے سکتے ہیں اپنی. آپ نے سنا شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستانی ہیں, وہ بھی رائے دے سکتے ہیں. آپ لوگ کہتے تھے اسمبلیاں توڑ دو الیکشن ہو جائے گا. نہیں, وہ رائے نہیں دے سکتے, وہ رائے نہیں دے سکتے. رائے نہیں دے سکتے کہ ان کا ایک اپنا دستوری کردار ہے. جیسے ججز جو ہے نا وہ اپنی سیاسی رائے نہیں دے سکتے, وہ ووٹ تو دے سکتے ہیں چھپ کے, مگر وہ ووٹ کیونکہ وہ سیکرٹ ہوتا ہے, وہ ووٹ تو دے سکتے ہیں. ان کی ایک رائے ہوتی ہوگی یقیناً سیاسی بھی, مگر وہ ووٹ اپنا سیکرٹ اس میں استعمال کرتے ہیں, مگر وہ اپنی رائے نہیں دیا کرتے. اسی طرح سے آرمی چیف کا بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی وہ کردار نہیں ہوا کرتا کہ وہ رائے دیں کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو اگر وہ پہلے جو کبھی باپ تھا پھر باپ نہیں رہا, اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی یہ سارا کچھ میں نے 2-4 چیزیں گنوائی, ویسے تو اس سے زیادہ ہیں. تو اگر پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم تھے یا وہ تھے. ہمارے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ نے کبھی وہ نہیں کیا, صرف اتنا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان سے ہاتھ پیچھے کر لیا. یہ بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تو اس کے نتیجے میں گورنمنٹ گری. تو یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے بہت برا کیا ہمارے ساتھ, مگر پھر اس کے بعد پھر رجوع کر لیا اپنے اس بیان سے, اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, اس کی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, یا ان کے مشورے ماننے کے حوالے سے. بہرحال یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جس طرح سے بھی کہیں. پھر ایک اور انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں جو ہے نا انہوں نے اپنا یوسفزئی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ مریم کی اور دوسرے لیڈروں کے کہنے پہ جو ہے توڑ دی. تو یہ تو پھر اس سے بھی زیادہ بری بات ہے کہ مریم کے جھانسے میں آ گئے یا کسی اور کے اس میں آ گئے. یہ آپ نے اپنا ذہن استعمال کرنا تھا. اور میرا تو پہلے دن سے یہ ایشو ہے کہ یہ جو 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں یہ ایلین ان بوتھ دی ہاؤسز کے کہنے پہ ٹوٹی ہیں, اور وہ غیر دستوری ہیں. وہ بالکل جو ہے نا وہ غلط ہوا ہے. اسمبلیاں توڑنے کے لیے جو ہے نا نہیں ہوتی, اسمبلیاں جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں. 2 کے دستور نے یہ حق دیا ہوا ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ کہیں شادی کرتے ہیں, شادی میں جو ہے نا وہ سب سے ناپسندیدہ عمل جو اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ طلاق کا ہو سکتا ہے. گو کہ وہ جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے. اسی طرح اسمبلیاں جو ہے نا وہ توڑنا گو کہ جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے. اور 1 سال میں انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے 3 دفعہ اسمبلیاں توڑی. 1 دفعہ قومی اسمبلی توڑی, اس کے بعد وہ تو بحال ہو گئی. اس کے بعد 2 اسمبلیاں اور توڑی, کبھی باجوہ صاحب کے کہنے پہ, کبھی مریم کے کہنے پہ, کبھی رانا ثناءاللہ کے کہنے پہ, کبھی میرے اور آپ کے کہنے پہ. تو بہرحال اب توڑی ہیں تو پھر اس کو وہ بھگتے بھی 90 ڈیز کی بات کرتے ہیں. 90 ڈیز یقیناً اس میں لکھا ہوا ہے, مگر 90 ڈیز کو آپ ان آئسولیشن نہیں پڑھیں گے. 90 ڈیز کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں اٹیچ ہیں جس کو اب وہ جو ہے نا سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ بات تو آپ نے ہمیں بتائی نہیں. وہ کون سی بات ہے؟ دیکھیے, قومی اسمبلی کی پنجاب کی نشستیں ہیں, جنرل سیٹس کی بات کرتا ہوں 141. صوبہ خیبر پختونخوا کی نشستیں ہیں 35+ ہیں, میرا خیال ہے 35 سے زیادہ ہیں, 38 ہیں کتنی ہیں مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. میری بلوچستان کی نشستیں ہیں 16. ٹھیک ہے جی. اب فرض کر لیجئے کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, جیسے آ گیا 2 صوبوں میں وجود میں آ گیا, 2 صوبوں میں کوئی گورنمنٹس بن جاتی ہیں. میرے جیسا جو چھوٹا صوبہ ہے جس کی 16 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, وہ ان کا جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا, وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے اس بات سے. اب اسی بات کو سپریم کورٹ جو ہے نا وہ لے کے کہ جی یہ سارے پہلو جو ہے نا یہ اٹھائے نہیں گئے اس وقت. یہ سارے ہماری اسپیچز میں بھی موجود ہیں, اور ہم کو تو جو ہے نا ادھر سے بڑے رسوا ہو کے ہم اس کوچے سے نکلے تھے. ہم نے تو اپلیکیشن ڈالی تھی پارٹی بننے کی, فریق بننے کی. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں سنتے ہیں. تو چلیے ہم کو نہیں سنا, اب انہوں نے پہلے ہم کو نہیں سنا, اب ہم نہیں جا کے اپنے سنانے کے لیے اب ہم تیار نہیں, اب ہم نہیں جائیں گے. تو وہ جو کچھ ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا.
اگر اس چیز کو ایگزامن کر لیتے، اس ایشو کو ایگزامن کر لیتے جس ایشو کو عطر من اللہ صاحب نے، محترم جج صاحب نے سپریم کورٹ کے فریم کیا تھا، اس کو ایگزامن کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں مختلف ہوتی. پھر اگر اسمبلیاں ٹوٹنے کی بات ہے تو ذرا اس سے پہلے چلے جائے. یہ 63A والی اگر ججمنٹ نہ آتی، وہ تو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس پہ اجماع امت ہے، اس میں اجماع عوام ہے، اس میں اجماع ہے لیگل فرٹرنیٹی کا. اگر وہ 63 والی ری رائٹنگ والی ججمنٹ نہ آتی تو ایک گورنمنٹ نہ جاتی، دوسری گورنمنٹ نہ آتی، پنجاب میں دوسری گورنمنٹ نہ ہوتی، پنجاب میں پھر وہ 90 دن میں الیکشن کرانے کی بات تھی. سر یہ آپ کا نقطہ آ گیا. میں شوکت یوسف زئی صاحب کے پاس جاؤں گا، پھر میں اگلے راؤنڈ میں مذاکرات کی بھی بات کروں گا کہ 26 تاریخ کل ہے، کیا کوئی مذاکرات ہو پائیں گے، اور آپ سے پوچھوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتنا سخت گیر موقف کیوں ہے کہ وہ بالکل عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حامی نہیں. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب، سر آپ کی جو سیاسی اسٹریٹجی ہے اس پہ بہت تنقید کی ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، کہ کبھی انہوں نے تو لفظ یوز کیا ہے باپ کا، لیکن فارمر آرمی چیف کے کہنے پر آپ لوگوں نے ایکشن لے لیا، یا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس پہ آپ لوگوں نے اسمبلیاں توڑی، اور اب آپ لوگ جو ہیں یو آر لیفٹ ود نو آپشن. پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پہلے الیکشن ہو جائے، پوری اسکیم آف تھنگز ہوتی ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا جہاں سے آپ کا تعلق ہے اور بلوچستان جہاں سے ان کا تعلق ہے وہ انڈر انفلوئنس آ جائیں گے پنجاب میں. ظاہر بات ہے پنجاب کی بہت زیادہ عددی اکثریت ہے آبادی کی بنیاد پر، اور اگر وہاں پر الیکشن ہو جاتا ہے اور اس پہ جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ پھر انفلوئنس کرے گی جب قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے. کیا کہیں گے شوکت یوسف زئی صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں انوار بھائی، سارے مسائل کا حل جو ہے وہ الیکشن ہی ہے، عوام کے پاس جانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے یہ لوگ، تو دیکھیں بار بار اب میں دوبارہ پھر تھوڑا سا تو ٹائم ملتا ہے، 1.5 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، میں پھر وضاحت کروں کہ جی ہم نے کیوں اسمبلی توڑی ہے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. صاحب سے ہم نے کیوں کہا کہ جی انہوں نے کیوں کہا کہ اسمبلی توڑ دی، میں نے وضاحت کر دی ہے اور میں اس پہ قائم ہوں. اور بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اس وقت اب ان کی پارٹی کے سربراہ ہیں جی، تو وہ دیکھیں کہ وہ کس قدر سپریم کورٹ کے اوپر برس رہے ہیں. اور تو یہ کیا آئین و قانون کی بڑی خدمت ہو رہی ہے، یعنی گورنمنٹ میں رہ کے عدلیہ کو دھمکی دینا کہ جی آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں، اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو ہم اس طرح کریں گے. تو یہ جو عدلیہ کے اوپر چڑھ دوڑنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ میں بیٹھے تمام لوگ ایک ہی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کیا آئین قانون کی وہ ہے. اچھا ہمیں کچھ اور کہتے ہیں ٹی وی پہ آ کے جو ہے نا پھر شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ہم چاہتے ہیں کہ باجوہ کا چیپٹر بند ہونا چاہیے، باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا ہے جو کچھ کہا بس ٹھیک ہے، بات ختم. یہ تو اب خان آگے صاحب کو جائیں بتائیں نا، نا. اب ہم ساری زندگی اب اسی کو یاد کرتے رہیں گے کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا. بھائی صاحب ابھی یہ وکیل ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں مرتضیٰ صاحب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس صرف 90 ڈیز نہیں ہے اس میں کچھ اور بھی ہے، تو وہ کچھ اور جو ہے وہ نیشنل ٹی وی پہ بتا دے نا کہ اس میں کون سی چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے 90 ڈیز میں. بھائی اس میں تو بڑا کلیئر ہے. تمام جو پائے کے وکیل تھے، اعتزاز حسن صاحب، یہ بڑے بڑے وکلا، جی ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا، کوئی مائی کا لال اس کو نہیں روک سکتا. تو آپ مجھے بتائیں اس قانون اور آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چلو ایک چیز آپ مجھے بتائیں نا، یا تو اس ملک کے اندر عوام کو کوئی سہولت مل رہی ہوتی، ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہوتا، پیٹرول سستا ہوتا، ڈالر نیچے آتا، مہنگائی میں کمی آتی، لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا، تو پھر ہم کہتے کہ یار خیر ہے 2 مہینے ہم اور انتظار کر لیتے ہیں. ٹھیک، لیکن یہاں تو لوگ خودکشیاں کرنے پہ آ گئے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں لوگ کس قدر پریشان ہیں، ان کو کیا پتا. یہ تو سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا اقتدار میں بیٹھ کے، ان کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ اچھا ان کا کوئی عوام سے رابطہ نہیں ہے. ساکھ ڈار کہتے ہیں صرف 10 روپے تو پیٹرول مہنگا کیا ہے، صرف 10 روپے تو مہنگا کیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کی جماعت سے کوئی عوام سے رابطہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا ہے نیچے. سر ان کا کوئی رابطہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام سے جی اگر رابطہ ہوتا نا تو آج یہ اس طرح. دیکھیں میری بات سنیں، جب ان کا رابطہ تھا تو جب 4 روپے پیٹرول مہنگا ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، تو انہوں نے تو یہاں سے جو ہے نا لانگ مارچ شروع کیا تھا، وہاں جا کے دھرنا دیا. کسی نے روکا ان کو؟ کسی نے نہیں روکا. اچھا، اور 4 روپے مہنگا ہوا تھا تو بلاول نے وہاں ٹرین مارچ شروع کیا، مریم صاحبہ نے وہاں سے لانگ مارچ شروع کیا، مہنگائی مارچ لاہور سے. یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور آج جو ہے پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، 170 سے 280 روپے پہ آج میں نے ڈالا ہے، 282 روپے پہ. تو یہ اتنی بڑی مہنگائی آئی ہے. مولانا صاحب کو یہ مہنگائی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ یہ کیا مطلب یہ کہ ان کی 2-3-4 وزارتیں ملنے سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا؟
देखिए सियासत होती है अवाम के लिए, ठीक, और अवाम इस वक्त परेशान है, तो इनको परेशानी ये लगी है कि अगर इस वक्त हम अवाम के पास जाएंगे तो वहां फिर हमें वोट तो नहीं पड़ेगा, कुछ और पड़ेगा। अच्छा, ये वो मैं नहीं जाना चाहता ये उसमें बार कि- बार ये बड़े बड़े वकला कह रहे हैं कि जी 90 डेज में इलेक्शन होना है, ये कहता है नहीं होना है, इस वक्त नहीं हो सकते। भाई ये आइन तो आप लोगों ने ही बनाया था ना, कि जब असेंबली टूटेगी तो 90 डेज में इलेक्शन होंगे। इसका जवाब इस वक्त दे ये लेते। क्यों नहीं सोचा गया था कि ये एक अलग असेंबली होगी, ये कैसे इलेक्शन होंगे? ओके, तो फिर ये आइन का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। ये आम नुकता उठाई देखिए, यूसुफ ये भाई साहब सारी आपने। चीजें, ये आइन के साथ मजाक हो रहा है, ठीक है, इस वक्त अदलिया के साथ मजाक हो रहा है, पाकिस्तान की ऊपर जगहसाई हो रही है, सारी दुनिया हंस रही है कि कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, लेकिन हुक्मरान कहते हम नहीं मानते। तो देखिए, नुकता ये मैं उठाया आपसे आपने। बात कर रहा हूँ कि अमली मुजाहरा होना चाहिए। ठीक है सर, आपका सब नुकता आ गया। इस शौकत वक्त साहब, आप आपने जो मुझे नुकता बताएं उठाए, कि मैं आपकी इस इजाजत से हुकूमत की- और कामरान यूसुफ की इजाजत से मैं जरा कामरान मुर्तजा साहब से इसका जवाब ले लूं। बराह रास्त उन्होंने सवालात आपकी जमात और आपके हवाले से उठाया, आपकी जो लीगल प्रूडेंस है उसके हवाले से भी उठाया कि तमाम जो चोटी के वकला हैं वो कह रहे हैं कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। आप कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि वो इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता। सर, इस हवाले से बताइएगा, और उनका आप अवाम का सामना नहीं कर सकते इस वक्त, इसलिए मुतरज़ है इलेक्शन करवाने से। कामरान मुर्तजा साहब, उन तमाम बड़े वकला से मुझे बहुत एहतराम है जिन्होंने इनको मशवरा दिया, उसमें अपना एतजाज़ एहसन साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब, अली जफ़र साहब, मुझे इन सब से एहतराम है। मगर होता ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो चीज़ों को हम अपनी ऐनक से देखते हैं। इनमें दो हजरात जो है वो पीटीआई से थे, और वो पीटीआई जो है ना वो ज़ाहिर है, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अगर अपनी ऐनक से देखूंगा मामलात को, ठीक है, मैं अगर जेयूआई में हूँ तो मैं वो उसी तरह चीज़ों को मोल्ड कर लूँगा। तो ये कहीं ना कहीं, अगर मैं जितना भी इंडिपेंडेंट हूँ, तो वो ये कहीं ना कहीं पे जो है ना वो मेरा माइंड जो है वो बायस होता है। तो वो दोनों हजरात का बावजूद एहतराम कि मुझे बहुत एहतराम है, दोनों का मेरे दोस्त हैं, मगर उन्होंने पूरी स्कीम को नहीं देखा। एतजाज़ एहसन साहब का भी इसी तरह से बहुत एहतराम के साथ कि उन्होंने भी शायद पूरी स्कीम को नहीं देखा। केयर टेकर सेटअप का जो कॉन्सेप्ट था, ये ओरिजिनल उसमें टेक्स्ट में नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के। 2010 में 18th अमेंडमेंट में जब आई है तो उस वक्त आया। फिर उनके जहन में ये बातें नहीं थी, चूँकि ये पंजाब के रहने वाले हैं तीनों हजरात, अपने डॉक्टर बाबर अवान भी, एतजाज़ एहसन भी, अली जफ़र भी, मेरे मोहतरम दोस्त तीनों, ये पंजाब के रहने वाले हैं। ये बातें जो है ना, हम छोटे सूबों वाले जिनके ज़ख्म जो है ना पहले जो है ना वो नंगे हैं और रस्ते हुए हैं, ये सोच सकते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया और क्या होगा आगे जाके क्या होगा, और ये तो मेरा हक़ राय दही भी जो है ना वो छीना जा रहा है। तो ये वो आदमी अपने माहौल के मुताबिक सोचता है, आदमी अपने आसपास जो कुछ अब सर उस पे आ जाए कि आवाम का सामना नहीं कर पा रहे, दे रहा होता है, इससे इन्फ्लुएंस होता है। तो वो जी, अब वो ये तो आपने नुकता बता दिया लीगल, उन्होंने कहा कि आवाम का सामना नहीं कर पा रहे इसलिए इलेक्शन में जाना चाह रहे आप लोग। वो अवाम का सामना भी करेंगे, सिर्फ बात जो है ना वो इतनी सारी है कि आप इस जिद पे अड़े हुए हैं कि आपने 2 महीने पहले और पीस मील में इलेक्शन कराने हैं, और हम इस जिद पे शायद और इस उसके दायरे के अंदर हैं जो दस्तूर के अंदर था कि हमने अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं। हमारी मुद्दत जो है वो 14 या 16 अगस्त तक है। हम अपनी मुद्दत पूरी करके और फिर जो ना हम इलेक्शन करवाने हैं, हम आवाम का सामना भी करेंगे और इनको बेटर फॉर्म भी करके बताएंगे। अच्छा। महंगाई की बात कर रहे हैं इन्होंने, शौकत यूसुफज़ई साहब ने शायद मेरी सेनेट में जो है ना स्पीचेस जो है ना नहीं सुनी होंगी। अपनी हुकूमत के दौरान जितनी तनकीद शायद मैंने महंगाई के हवाले से की है, ये अपनी हुकूमत में अपने लोगों पे नहीं कर पाए। वैसे एक बात और जो है ना वो आपको बता दूं, पेट्रोल जो है ना आपको 300 रुपये नज़र आया। इंग्लैंड का पेट्रोल का ज़रा रेट आपको पता है कि इंग्लैंड में पेट्रोल का रेट क्या 450 है या 450 से ऊपर है बैरल। ये अच्छा। 2 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, शायद उससे भी 10 रुपये और बढ़ गया हो। तो वो अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फिर जो ना जाके पता चलेगा। पेट्रोल तो वो भी वहाँ से लेते हैं और हम भी वहाँ से लेते हैं, और वो जो बेच रहे हैं और वहाँ पे जो ना वो आज़ाद है। यानी मतलब आपको एक जगह पर कैपिटा इनकम भी तो सर फिर आता है ना इस इक्वेशन में, तीसरी जगह 500 पर कैपिटा इनकम भी तो आएगा ना सर, वसाइल भी तो आएंगे ना। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है सर, मैंने कहा पर कैपिटा इनकम भी फिर उसकी कैलकुलेशन में आएगा ना। नहीं, मुझे इनकम का मसला है, मगर बात ये ना कि पेट्रोल आपकी अपनी पैदावार तो नहीं है, मगर इसके बावजूद स्टिल जो है ना हम इस मामले में हम आवाम के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े हैं।
جو سہولت ان کو دینی چاہیے تھی وہ سہولت عوام کو نہیں مل چلو رہی یہ تو آپ نے کہہ دیا، مہنگائی ہے ساری بات کو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا. سر وہ آپ نے نکتہ، میں کامران یوسف صاحب کے پاس جاؤں گا. کامران بھائی یہ تو آپ نے گفتگو سنی، ضد کا ورڈ یوز کیا تھا، تو کیا آپ ضد اور اناج سے پیچھے ہٹیں گی سیاسی جماعتیں؟ اور کل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کریں، یا اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا جب آخری پیشی ہوئی تھی کہ ہم رابطے میں ہیں. پھر ہم نے دیکھا بلاول صاحب مولانا صاحب سے بھی ملے. کوئی امید ہے، کوئی غیر رسمی رابطے ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی برف پگھل سکتی ہے ان سیاسی جماعتوں کے درمیان؟ آئی تھنک سیاست کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو موجودہ حالات ہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ بریک تھرو ہوگا. اور رہی بات جو دیکھیں 90 روز کے اندر انتخابات کروانے والی، دیکھیں اصولی طور پر آئین کے اندر بالکل لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ 90 روز کی ڈیڈ لائن تو آلریڈی گزر چکی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ کیا یہ جو آئین کا اطلاق ہے 90 روز والا صرف پنجاب پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح سے اسمبلی تحلیل ہے، وہاں پر پی ٹی آئی والے اپنی پٹیشن لے کر کے گئے، لیکن رجسٹرار نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا. پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں، اب یہ جو معاملہ ہے ہم سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ پشاور ہائی کورٹ میں ایجیٹیٹ کریں گے. وہ بھی پتہ نہیں اس کا کیا ہوا. ایک تو یہ بھی بڑا ایک مطلب ہے نا، ایک ڈائیکاٹمی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. تیسری بات ہے کہ خود چیف جسٹس نے جب یہ پچھلی پیشی تھی، جب تمام فریقین کو کہا کہ اگر وہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور اگر کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو پھر ہم گنجائش نکال سکتے ہیں. اب یہ بھی بہت بڑا ایک سوال ہے کہ ایک طرف جو چیف جسٹس ہیں یا ججز ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اگر کوئی اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو پھر کیا وہ 90 روز کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو پھر نظر انداز کر دیا جائے گا؟ پھر سپریم کورٹ کہے گی کیونکہ اتفاق رائے ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، اب بے شک 14 مئی کو انتخابات نہ ہو. میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت امپورٹنٹ، آئی تھنک عام طور پر جو کسی بھی جمہوری ملک میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ سٹیبلٹی لاتے ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، لیٹس سے کہ پنجاب کے اندر اگر پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں اور لیٹس اسیوم کہ تحریک انصاف وہاں پہ منتخب ہو کے آ جاتی ہے، پھر کچھ ماہ کے بعد نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے گی؟ میرے خیال میں بالکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، ایک کیوس ہوگا. اور پھر یہ سائیکل جو ہے یہ آگے ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ پنجاب میں ہمیشہ پہلے الیکشنز ہوں گے. اور میں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ ایک بہت سپریم کورٹ کے سینئر وکیل جو تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 2 روز پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پرائیویٹلی یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا اگر ایک دن انتخابات نہیں ہے. اگر پنجاب کے اندر پہلے انتخابات ہو گئے تو ملک میں آپ کو ایک کیوس نظر آئے گا، کیونکہ جس کی پنجاب میں حکومت آ گئی تو پھر تو وہ فور گون کنکلوژن ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی اسی کی حکومت ہوگی، کیونکہ وہ پنجاب کے اندر بیٹھ کے تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوگا. تو اس کا فائنلی وے آؤٹ یہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہو آئین اور قانون بالکل اس کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن ایک منیمم رولز آف انگیجمنٹ کے اوپر جب تک تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوگا تو اس ملک کے اندر فردر کیوس ہوگا. 1977 1971 میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ منیمم ایک کنسنسس ہو، رولز آف دا گیم طے ہو اور پھر انتخابات جایا جائے. کامران صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئک ایڈ کریے جی. ہاں نہیں، میں اس میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو آرٹیکل 254 کی بات کر رہے ہیں، اب چیف صاحب نے بھی کی ہے اس دن جو پچھلی ہیئرنگ گزری ہے، اب جو نئی ایپیسوڈ ہے، نیا کیس جو شروع ہوا ہے، جو شاہ خاور صاحب والا کیس جی بیک وقت الیکشنز کا 254 کی بات انہوں نے کہا کہ جی اس کی انٹرپریٹیشن رہتی ہے. تو جب اس کی انٹرپریٹیشن رہتی ہے، یا انہوں نے کہا کہ خود ہی جو ہے نا اس وقت جو ہے نا یہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، تو اس میں تو 90 روز والی بات تو انہوں نے خود ہی ختم کر دی ہے نا. اب وہ اس طرف لے جا رہے ہیں کہ جولائی میں کروا لیں، اگست میں کروا لیں. تو اگر یہ ساری کچھ ہونا ہے تو پھر تو 90 دن والی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کو وہ گزر گیا. آپ نے کہا وہ سائیکلوجیکل چیز، وہ جو آئینی بات ہے وہ گزر گئی. میں چاہوں گا شوکت یوسفزئی صاحب سے بھی آخری کومنٹس لے لوں سر. 30 سیکنڈ ہے شوکت یوسفزئی صاحب. بیک وقت الیکشن اگر ہوتے ہیں بیک وقت اس میں اسٹیبلٹی آئے گی؟ کیونکہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلٹی آنی چاہیے. اور کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے بتا دیجیے گا جلدی سے، کیونکہ آپ اس پہ پٹیشنر بھی ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں آپ پشاور ہائی کورٹ جاتے رہتے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب کلوزنگ کومنٹس. دیکھیں پشاور ہائی کورٹ پہ ہم نے اپنی ریٹ دیے اور انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں اس کی وہ ہو جائے گی ہیئرنگ. اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ فائنل ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو گورنر کا وکیل ہے، جو گورنمنٹ کے صوبائی الیکشن کمیشن کا وکیل ہے، وہ ابھی تک اپنے جوابات جمع نہیں کرا سکے. اوکے لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے انوار بھائی
جی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب میں الیکشن پہلے ہو گئے اور پھر اس کے بعد قومی کے ہوں گے تو وہ پھر مینیپولیشن ہوگی اس میں. ابھی اگر پنجاب میں الیکشن ہوں گے اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوں گے اور اس وقت حکومت ہے وفاق میں پی ڈی ایم کی, جی, صوبے میں حکومت ہے پی ڈی ایم کی, پنجاب میں حکومت ہے پی ڈی ایم کی, اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی جیت کر آتی ہے تو اس میں پھر شک کیا رہ جاتا ہے کہ پھر کیا قومی ہم نہیں جیت سکتے؟ تو اس میں کون سی بات ہے کوئی اگر نہیں وہ کہتے ہیں وہ سائیکل چلتا رہے گا. یوسف زئی صاحب یہ اس کا نہیں کہہ رہے, وہ فار دا ٹائم ٹو کم پھر یہ چلتا رہے گا سائیکل. پہلے پنجاب کے ہوں گے 5 سال پھر پہلے ہو جائیں گے نا, اور پھر وفاق کی بات چلتا رہے گا. یار انوار بھائی میری بات سنیں, اس انڈیا کے اندر ایک ریاست کے اندر الیکشن ہوتا ہے, دوسرے ریاست میں حکومت بنی ہوتی ہے. یہ کوئی نئی بات ہے یار. آپ جمہوریت کی بات کرتے یا تو جمہوریت کو نہ مانے, آپ جمہوریت کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں. نقطہ اثر آپ کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی اور ہوں گی تو یہ ایک وقت میں ہو سکتا ہے. بارکیف تمام جو معزز مہمان ہیں ان آ گئی, یہ مختلف آراء پر مبنی ہیں. وی ریسپیکٹ دیئر اوپینین. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. شوکت یوسف زئی صاحب, سینیٹر کامران مرتضی صاحب, کامران یوسف صاحب. ویورز عام پریس کانفرنس تھی DGI SPR کی, اس کا ہم نے آپ کو جسٹ بھی دکھا دی اور جو واضح پیغام تھا وہ بھی سامنے چلا گیا. اب کل کا بڑا اہم دن ہے, فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس بھی طلب کیا ہوا ہے. پھر پی ڈی ایم میں شامل اتحادی جماعتیں جو حکمران اتحاد ہے ان کا اجلاس بھی ہے اور بات چیت بھی کرنی ہے. جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں, کل انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ آگاہ کر رہے ہوں گے. اور 27 کو پھر سپریم کورٹ میں بڑی اہم ہیئرنگ ہے, کمپلائنس رپورٹ بھی جانی ہے. اس تمام چیزوں کا احوال, بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے یہ. تو اس ہفتے میں انشاءاللہ دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی خبر نکالے. کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.